बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PTV से माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। सीरत मुस्तफ़ा के मुख्तलिफ़ गोशों पर गुफ्तगू करने वाला, कुछ सीखने और सिखाने वाला ये खूबसूरत प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। और आज भी हम सीरत मुस्तफ़ा के किसी एक खूबसूरत पहलू पर गुफ्तगू करने की सादत हासिल करेंगे। इस पर रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं उलमाए कराम और साथ ही होते हैं सना ख़्वान रसूल जो बारगाह रिसालत में हदिया अक़ीदत पेश करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, ये हमारा आज का मौजू होगा। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं, एक सवाल के जवाब में किसी ने पूछा कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है। आप फरमाती हैं, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान ही हुजूर का अखलाक है। यानी खुल्क़ अज़ीम और अखलाक अज़ीम की जब हम बात करें तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि कुरान ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बयान करता है। मोहतरम नाज़रीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकसों के कस हैं, बेबसों के बस हैं और मलजा व मावा हैं। यकीनन यतीमों के सर पर दस्त शफ़क़त रखने वाले हैं। आप जब गुफ्तगू करते थे, इतनी मीठी गुफ्तगू करते कि सुनने वाला चाहता कि आप गुफ्तगू करते रहें। हर वक्त आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती। जब मुसाफ़ा करते तो जी चाहता कि मुसाफ़ा करते चले जाएं। जो आपको देखता उसका जी चाहता देखते चले जाएं। जो आपसे किसी मसले पर गुफ्तगू करता या दलील मांगता, समझाने का तरीक़ा ऐसा था कि जैसे बच्चों को समझाया जाता है। कभी गुस्से में नहीं आए, कभी किसी से तल्ख़ लहजे में बात नहीं की, ऊँची आवाज़ से बात नहीं की। और रिवायतों में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ न ज़्यादा पस्त थी न ज़्यादा बुलंद थी। ना आप ज़्यादा तेज़ तेज़ बोलते थे ना ज़्यादा आहिस्ता बोलते थे। आपकी गुफ्तगू में एतदाल था। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे, क्या ऐसा अखलाक जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, मीलाद मुस्तफ़ा मनाने वाले, रबीउल अव्वल शरीफ की बाबरकत सातों में ज़िक्र मुस्तफ़ा करने वाले मैं और आप, हम ऐसे अखलाक को क्यों नहीं अपना सकते? इस पर गुफ्तगू करने के लिए यानी आज का हमारा मौजू है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अज़ीम। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हमारे आपके हम सब के मोहतरम जनाब डॉक्टर एजाज़ बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन, बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ मौजूद हैं हमारे आपके हम सब के पसंदीदा मुफ्ती नूर रहमानी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और नौजवान सना ख़ां असद अय्यूब साहब हमारे साथ मौजूद है। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आप चारों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, उनके अंदाज़ गुफ्तगू, उस पर चीदा चीदा मैंने थोड़ी सी जो है ना रोशनी डालने की कोशिश की है, सादत हासिल करने की। ज़रा ये बताइए कि कुरान पाक ही आपका अखलाक है, अखलाक अज़ीम है, खुल्क़ अज़ीम है, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं। इससे मुराद क्या है? कुरान में तो और भी बहुत से मौज़ूआत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अखलाक। दास्ताने हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी और जब सिमटी तो तेरा नाम होकर रह गई। वाह वाह। यानी इस तफसील को, मोहब्बत को, अखलाकियात को जितनी भी इंसान उसकी रिफ़तों को बयान कर सकता है ना, उसको जितना भी फैला दिया जाए फैलती रहेगी। लेकिन जब उसको किसी एक ज़ात में समेटना हो तो फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही उसको मुकम्मल करता है। वाह वाह। तो हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वारदा ने यही बयान फरमा दिया, चूँकि जिस तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अव्वलीन व आखिरीन के उलूम को न सिर्फ बयान करती है, तिबयानल लिकुल्लि शै की और सिफ़त को बयान करती है, तो इसी तरह ये जामियत अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में जमा फरमा दी है। यानी जो अव्वलीन के अखलाक, जिस तरह मोजज़ात भी अम्बिया को मिले ना, हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैदादारी, आँच खूबा हमा दारन तो तनहादारी, पहले अखलाकियात जितने भी हज़रत इंसान से चल रहे हैं मुख्तलिफ, उनमें बेशुमार रिफ़तों को बढ़ा करके अल्लाह ताला ने मुजस्सम अखलाक का नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। मसला ये है कि आज हमारे ज़माने में सईदा आयशा ने जो बयान फरमाया वो यही है कि कुरान में जो शरह बस्त के साथ बहुत सारे औसाफ़ हमीदा बयान किए हैं, अगर उसको मुजस्सम किसी ने देखना है तो मुस्तफ़ा की ज़ात में। सुभान अल्लाह, तो एक होता है थ्योरी, एक होती है प्रैक्टिकल। बेशक। तो आपके सामने थ्योरी भी है, आपके सामने
سامنے پریکٹیکل بھی ہے. تھیوری ذرا سی آسان ہوتی ہے, پریکٹیکل مشکل ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ کے ذریعے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذریعے وہ ہمیں آسان کر دیا. بے شک. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ اخلاق آج موجود ہے؟ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا, محبتیں بانٹنا, چھوٹوں پر شفقت کرنا, بڑوں سے تعلقات, یہ جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں, میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی خوش نصیب ہوگا کہ اس کے اندر ان میں سے کچھ چند چیزیں پائی جاتی ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, میں اختصار کے ساتھ صرف اس پر بات کر رہا ہوں, کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے, تیری تعلیم اپنائی اغیار نے. اللہ. ہم صرف اذکار کے اوپر, وظائف کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کے اندر انوالو ہو گئے ہیں. جو میسج اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے احادیث میں, سیرت میں, سنت میں, میلاد النبی کے اس موقع پر ہمیں ڈیلیور کیا گیا, وہ یہی تو اخلاق ہے. محبت فاتح عالم ہے. اللہ. ایسے ہی تو نہیں کہا گیا. وہ اخلاق کا مجسم سراپا جب آپ کے اندر آئے گا تبھی تو فتح ہوگی نا, تیر و تلوار سے تو نہیں ہو سکتی. صحیح. لیکن یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم وظائف و اذکار میں مشغول رہے ہیں, ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو حقیقی معنی میں فالو نہیں کیا. اچھا علامہ زہیر صاحب یہ بتائیے, اتنا زور کیوں ہے اخلاق پر؟ کیا اس وجہ سے کہ بندے کی پرسنالٹی کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ بولنا شروع کرتا ہے, یا تو یہ وجہ ہے, یا پھر معاملات اور معمولات سے جو ہے وہ یہ معاشرہ جو ہے وہ ایسا معطر ہو جائے اچھے معمولات اور اچھے معاملات سے کہ وہ اخلاق پر اس کی بنیاد ہو. یعنی اگر بزنس مین آپس میں بزنس کریں اور بد اخلاقی ہو رہی ہو, ہم آپس میں بچیوں کا یا بیٹوں کا رشتہ کریں اور اس میں بد اخلاقی آ جائے, اس وجہ سے زور دیا گیا کہ اخلاق ہی معیشت ہے, اخلاقی کاروبار ہے, اخلاقی معاملات ہیں, اخلاقی معمولات ہیں. اخلاق سے ہی معاشرے میں پتہ چلے گا کہ اس گاؤں میں رہنے والے پڑھے لکھے ہیں, اس شہر میں رہنے والے پڑھے لکھے ہیں. اتنا زور کیوں دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اخلاق ہے کیا؟ اخلاق کے 4 بنیادی اصول ہیں: عدالت, شجاعت, عصمت. اس میں افراد اور تفرید دونوں غلط ہیں. اچھا. مثلا یہ کہ شجاعت ہے, شجاعت میں تفرید بزدلی ہے, اور شجاعت میں افراد جو ہے وہ درندگی ہے. یہ اخلاق جو ہیں دراصل انسان کے معاشرتی تعلق کو بیان کرتے ہیں کہ آپ انسان سے کیا تعلق ہے. ایک حدیث ہے ہمارے امام سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہو کہ وہ ایمان کے کس معیار پر ہے, تو اس کے نماز روزے کو نہیں دیکھو. کیونکہ بعض لوگ نماز روزے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں, عادتاً پڑھتے ہیں نماز روزہ, کہ اگر وہ نہ پڑھیں تو انہیں وحشت ہونے لگتی ہے. تو اگر کسی کے ایمان کے معیار کو دیکھنا ہے تو اس کے روزمرہ کے معمولات کو دیکھو کہ وہ کیسا ہے, وہ کس معیار پر ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں یقینی طور پر اس کے اثرات بھی ہیں, اس کا حکم بھی ہے, اس کا ثواب بھی ہے, سب کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن اللہ کو ان عبادات کی ضرورت نہیں ہے, ہماری محتاج نہیں اللہ کہ ہم نماز پڑھیں گے تو وہ خدا ہوگا, ہم قرآن پڑھیں گے تو وہ خدا ہوگا. معاشرتی یہ جو حسن سلوک ہے, ایک دوسرے سے ملنا, یعنی اخلاقیات صرف یہی نہیں ہے کہ میں آپ سے مسکرا کے مل لوں اچھی طرح سے کے ساتھ. اخلاقیات یہ ہے کہ آپ انسان سے, جو انسان کے معاملات ہیں کسی شعبے میں ہوں, باپ کے بیٹے سے ہوں, شوہر کے بیوی سے ہوں, پڑوسی کے پڑوسی سے ہوں, کاروبار کے ہوں, باس کے ملازم سے ہوں, یہ تمام تعلقات جو ہیں وہ اس سطح پر اس میں ہونی چاہیے کہ جہاں آپ کسی انسان کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکے, کسی انسان کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو بلکہ اس کے لیے سکون کا باعث ہو سکے, اس کے لیے محبت پیدا کر سکے. اور دیکھیے یہ نام ہی ایسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میم کا لفظ نکلتا ہے 2 ہونٹوں کے ملاپ سے, اور جو ہے وہ نکلتا ہے سینے سے. لفظ محبت جو حب ہے, یہ حب بھی یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں پر آ کر ہونٹوں پر ختم ہوتا ہے. یعنی زبان سے دل اور دل سے زبان جب تک دونوں مل نہ جائیں, رابطہ نہ ہو جائیں, حب نہیں پیدا ہوتی. تو نام ہی ایسا رکھا ہے کہ اگر اس نام کو پکارتے ہی رہو گے تو تمہارے دل میں ایک نرمی پیدا ہوگی. اس نام کی تاثیر یہ ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے, جیسے ابھی میرے بھائی محترم اعجاز صاحب نے فرمایا, ڈاکٹر اعجاز صاحب نے, کہ ہم نے اپنے آپ کو اذکار تک محدود تو کیا. یہ اذکار زبان پہ تو رہے, یہ اذکار دل میں نہیں اترے. اگر یہ دل میں اتر جائیں
تو باوجود اور بہت سے اختلافات کے نظریاتی اور یہ اور وہ کچھ نہیں، ہم اپنے معاشرے کو جنت بنا دیں۔ ہاں اللہ نے معاشرے کو جنت بنانے کے لیے انسان کو عقل اور اختیار دے کے بھیجا ہے، صرف نماز روزے کے لیے نہیں۔ ہم سے کہیں زیادہ عبادتیں فرشتے کر رہے ہیں، اس کی شجر کر رہے ہیں، حجر کر رہے ہیں، دریا کر رہی ہے، پہاڑ کر رہے ہیں، سمندر کر رہے ہیں، تو تو ہم تو وہ کر بھی نہیں سکتے عبادت جو وہ عبادت کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس نے معاشرتی تعلقات میں آپ کے ایمان کے معیار کو پرکھنے کا رکھا ہے، تو اس نے کہا کہ عدالت سے کام لو، کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرو، اپنا حق بھی نہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا شجاعت سے کام لو، یعنی بزدلی بھی نہ کرو اور درندگی بھی نہ کرو۔ اللہ، عدالت سے کام لو یعنی جو جس مقام پر ہے اسے اس کا وہ مقام تم دو۔ اگر تم اس مقام پر نہیں ہو تو پھر یہ نہ سوچو کہ میں اس مقام پہ کیوں نہ چلاؤں۔ اگر تمہارے اندر اس مقام کی صلاحیت ہے تو تم اس کی تمنا کرو، اگر صلاحیت ہی نہیں ہے اور تم اس کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے تو پھر اس مقام اور مرتبے کی تمنا نہ کرو۔ اللہ، ہماری یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں قائد بن جاؤں، میں لیڈر بن جاؤں، چاہے مجھ میں صلاحیت ہو چاہے نہ ہو، چاہے میں اس کے حقوق کو ادا کر سکوں نہ کر سکوں، اور یہ معاشرے میں اب طریقہ سبب بنا۔ اچھا رحمانی صاحب، معاشروں کی جو ترقی کی ضمانتیں ہیں، انڈیکیشنز ہیں کہ یہ معاشرہ یہ ہم کریں گے تو ترقی کرے گا، اس معاشرے میں یہ خرابیاں دور ہو جائیں اور یہ اچھائیاں آ جائیں تو یہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ کیا اخلاق یا حسن اخلاق بھی معاشرے کی ترقی کا ضامن ہے، یعنی ایک ٹول ہے معاشرے کی ترقی کا حسن اخلاق؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ یہ شخصیت آئی ہے، یہ تمہاری بہترین رول ماڈل ہے۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید کی آپ آیات کو دیکھیں تو قرآن نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، کہ بنی آدم کو اللہ نے کرامت کا تاج بنایا۔ واہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین صورت دی۔ تو انسان کا جو شرف ہے وہ صورت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ عقل کی بنیاد پر ہے، سیرت کی بنیاد پر ہے۔ صورت اور سیرت اگر بہترین ہوگی تو وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک بہترین ہوگی۔ اب کس سے پوچھیں، کس سے سیکھیں کہ جو اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہو اور بندوں کے پاس قبول ہو، واہ واہ واہ، جو سیرت ہو۔ صح، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا کہ اللہ نے تم پر کرم کیا، تم پہ مہربانی کی کہ تمہیں ایک سیرت عطا فرمائی۔ وہ سیرت ایسی ہے کہ تم اس کو اپناؤ گے تو لوگوں کے نزدیک قابل قبول ہوگے اور اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاؤ گے۔ واہ واہ، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کاملہ ہے۔ ابھی آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اخلاق، انداز، دیکھیے ایک آج کل مارکیٹنگ کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو ہر کسی سے ہنس کے ملنا ہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونا چاہیے، پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے۔ جی، چہرے پر مسکراہٹ ہو، دل میں کچھ بھی ہو، مگر میرے نبی نے سکھایا چہرے پر بھی مسکراہٹ ہو، دل میں بھی خوشی ہو۔ واہ واہ، کسی کو دھوکہ مت دینا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اچھا، ہماری اخلاق کسے سمجھا جاتا ہے صحیح، اس دور کے اندر؟ اخلاق یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آپ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ بس اخلاق اس زمانے میں ینگسٹر سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہے۔ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جو اما عائشہ کی جو آپ نے حدیث پڑھی، کان خلقہ القرآن، کی تم نے نہیں پڑھا کہ قرآن اللہ کے جو قرآن، جو پورا قرآن ہے وہ نبی کا اخلاق ہے۔ اب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی اخلاق ہے، سچ بولنا اخلاق ہے، دیانت داری اخلاق ہے، امانت داری اخلاق ہے، وعدے کو پورا کرنا اخلاق ہے، رحم کرنا اخلاق ہے، محبت بانٹنا
اخلاق ہے۔ رشتہ داری کے حقوق کو پامال نہیں کرنا بلکہ اس کو لے کے چلنا، وہ تم سے توڑ رہے ہوں اور مصطفیٰ کریم کی سنت پہ چلتے ہوئے جوڑنے والے بن جانا، ان کی تنگ اور سخت باتوں کو برداشت کرنا، یہ اخلاق ہے۔ وعدے کو پورا کرنا اخلاق ہے۔ کوئی آپ نے وعدہ کیا ہے اور دیکھیں نقصان ہو رہا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پہ چلتے ہوئے اس کو پورا کرنا، یہ اخلاق ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند چیزوں کو پڑھتے ہیں، چند چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں، میں پھر یہ عرض کروں گا کہ ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اخلاق کس طرح کا ہے؟ مثال کے طور پہ مجھے ڈاکٹر صاحب آواز دیں، علامہ صاحب آواز دیں، تو میرا انداز یہ ہوگا، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا؟ پھر یہاں سے میں بات کروں گا کنیکٹ آج کے ماں باپ کے حوالے سے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی پوری توجہ دیتے تھے۔ جی بات فرمائیے، آج انداز کیا ہے؟ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں میسیج پہ لگا ہوں، ہاں جی بولیں، سن رہا ہوں۔ بچہ آ رہا ہے، ماں سے بات کر رہا ہے، ماں موبائل پہ مصروف ہے، ہاتھ صحیح طریقے سے نہیں ملاتے، جیسے بیٹا آ رہا ہے، باپ لیپ ٹاپ پہ مصروف ہے۔ آپ اس کی شخصیت کو مجروح کر رہے ہیں۔ جو سب سے پہلا درسگاہ ہے وہ ماں اور باپ ہیں۔ جہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ نہیں چلیں گے، وہاں سے بربادی آئے گی۔ ایک چھوٹی سی اور بات کروں گا، آج جھگڑے ہو رہے ہیں، بات طلاق تک آ رہی ہے، کیوں؟ کو پتہ ہے مرد اگر باہر سے آ رہا ہے، ایک چھوٹی سی میں بات کر رہا ہوں نبی کے اخلاق پر، باہر سے آ رہا ہے، موٹر سائیکل چلا کے آ رہا ہے، بل بہت زیادہ ہے، ساری چیزیں، بہت سارے معاملات ہیں، تپا ہوا ہے، غصے کے اندر ہے، وہ گھر میں آیا، نوک کرنے پہ 30 سیکنڈ دیر ہو گئی، اب اس نے اپنا سارا غصہ اپنی بیوی پہ نکال دی۔ اب آئیے نبی کی دربار میں، نبی کے اخلاق ہے۔ دق الباب ثلاث مرات، آواز آ رہی ہے حجرے مبارک سے، من کون؟ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے نہیں جانتی کون ہوگا اس ٹائم پر، جلدی دروازہ کھولو۔ اللہ کے نبی کا انداز کیا ہے؟ محمد۔ اب معاشہ کہتی ہے وہ جو محمد کہتے تھے نا، وہ الفاظ ایسے ہوتے تھے کان کے ذریعے دل میں اتر جاتے تھے، دروازہ کھلتا تھا، اور حضور ہمیشہ، حضور کی سنت یہ تھی، مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے، پورے دن کی تھکاوٹ ہوتی تھی وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے اتر جاتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم اگر نبی کی سنت کو اپنا لیں، جو نفرتیں ہو رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھر جڑنا شروع ہو جائیں گے، اور ہم اخلاق کی بلندی پہ چلیں گے، گھر سے، یعنی فرد معاشرہ، افراد سے فرد معاشرہ، گھر کے اندر ہم تربیت کریں گے، شخصیت بنائیں گے، تو انشاءاللہ ہم بہترین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ وطن عزیز پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خواں اسد ایوب صاحب، بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں
چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین پی ٹی وی سے، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں نوجوان مقررین اپنے فن خطابت کا جوہر دکھاتے ہیں۔ روزانہ ہم انہیں ایک موضوع دیتے ہیں، موضوع سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک گوشے سے متعلق ہوتا ہے۔ آج چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہے، اور جیسے کہ مظفر وارسی نے کیا خوب کہا ہے، کمال خلاق یا کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ آج کا ہم نے جو موضوع اپنے نوجوانوں کو دیا ہے وہ یہی ہے، بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اور تقریر کرنے کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ وقاص ماکا، علینا شاہد اور خطیب الرحمان۔
ہمارے تینوں معزز علماء کرام فیصلہ کریں گے کہ ان تینوں مقررین میں سے کس نے بہترین تقریر فرمائی اور کامیاب قرار پائے۔ تو سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں وقاص ماکا۔ جب نور والضحیٰ کا چہرہ واللیل کی زلفیں، طٰہٰ کی تجلیوں والی آنکھیں اور یاسین کی چمک والے دانت پاتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ بنتا ہے صدر عالی وقار۔ کہ وہ عظمت بشر، ان کی شان میں کیا بیان کروں، جن کو میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کہ جن کی رہگزر سدرۃ المنتہا ٹھہرے، جو تمام انبیاء کے امام بنے، مقام محمود جن کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جن کے انتظار میں ہے، ارے جنت بن سنور کر جن کے انتظار میں ہے، تو پھر کیوں نہ کہوں کہ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ کہ صدر عالی وقار وہ عظمت بشر جن کے باعث بشر کی توقیر بڑھی، انسان اشرف المخلوقات بنا، ان کے باعث مسجود ملائک بنا، ان کے باعث وہ عظمت بشر جنہوں نے بشر کو جینے کا سلیقہ سکھایا، گرتوں کا سہارا، ڈوبتوں کا کنارہ اور مظلوموں کی آواز بننے کا حکم دیا، زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو عزت و مرتبہ عطا کیا، ماؤں کے قدموں تلے جنت کا پتہ بتایا، عرب کے چرواہوں کو کیسر و کسریٰ کا حاکم بنا دیا۔ کہ وہ عظمت بشر جو طائف میں پتھر کھانے کے بعد بھی مسکرانے والا، فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا مجدہ سنانے والا، کہ میرے آقا عظمت بشر کیوں نہ ہو، کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند یہاں کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر، کہ وہ بشر نہیں عظمت بشر ہیں۔ کیونکہ بات اگر صاحب کمال کی جائے تو میرے آقا بلغ العلا بکمال ہی، بات اگر صاحب جمال کی جائے تو وہ کشف الدجا بجمال ہی، بات اگر اسوہ حسنہ کی جائے تو وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر، بات اگر شخصیت کی جائے تو وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بات اگر عظمت کی جائے تو وہ انک لعلی خلق عظیم، کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جو میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، چلے جو میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علینا شاہد تشریف لائی اور بشر نہیں عظمت بشر ہے، آپ کا یہ موضوع۔ ساقیے کوثر کی بعثت اور اللہ کا کائنات کو بنانے کا مقصد، انسانیت کی تاریخ اور 1400 سال قبل دیا فلاح کائنات کا وہ نظام جو نہ کبھی فرسودہ اور نہ کبھی اس کو زوال، جو رہتی دنیا تک بے مثال، کہ نبوت و رسالت جن کی جامع، جو ہے شاہد، جو ہے مبشر نذیر ہیں، جو قرآن کہے یاسی جن کو، جن کے سیرت سے ملے انسانیت کو دوام ایسا کہ حق ہے، حق ہے، بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ جناب والا، بشر تو خود اشرف المخلوقات ہے، اور ذات محمد کی کیا بات ہے کہ رب ذوالجلال خود فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیارے کوئی تیرا ذکر بلند کرے یا نہ کرے، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ کہ جناب والا وہ محمد جو لا الہ کے نور کی ترسیل ہے، وہ محمد جو حکم ربی کی تعمیل ہے، رحمت و بخشش کی ارزانی ہے وہ بشر، بے آب صحراؤں میں چشمہ آب ہے وہ بشر، دور بت پرستی میں نور عرفاں ہے وہ بشر، کہ بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ جناب والا کہ محلہ سوق اللیل میں رہنے والی وہ ذات کہ جس ذات کے سر پر ہے دستار یتیمی اور وہ خود یتیموں کا والی ہے، کہ جس ذات کی عظمت سے مہکتا ہے گلشن ایسا کہ اعلان ہوتا ہے جاؤ جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، جو دشمنوں کو بھی معاف کرتا ہے، جو بشر طائف کے لیے دستے دعائے ہدایت بلند کرتا ہے، جو کہیں یثرب کو مدینہ اور انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیتا ہے، کہ بشر نہیں عظمت بشر ہے، تو کہیں حلف الفضول میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ سے فقط یہ پیغام دیتا ہے کہ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ آپ تمام کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تشریف لاتے ہیں خطیب الرحمان، بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا۔ سامعین گرامی، میرے آقا کی صورت حسین ہے،
سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ سامعین گرامی، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عظمت بشر کیوں ہیں، کیونکہ میرا پیغمبر امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہیں۔ حسین ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، ایمان نہیں لائی۔ میرے پیغمبر کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے، پھر اپنی گردنیں کٹوائیں، جانیں قربان کر دی، بچے شہید کروائے۔ بہادر اتنے ہیں کہ اکیلے غزوہ حنین میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ اور نرم دل اور مہربان اتنے ہیں کہ ساری زندگی کسی کو انگلی کا اشارہ بھی نہ کیا۔ بشر نہیں، عظمت بشر ہیں۔ اسی لیے کیونکہ میرے مدنی آقا مسکرا کر دیکھیں جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائیں قیامت کا منظر بن جاتا ہے، گفتگو کریں حدیث بن جاتی ہے، عمل کریں شریعت بن جاتی ہے۔ جو ان کے نکاح میں آئیں مومنین کی ماں بن جاتی ہیں، مکہ آئے مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر آئے صدیق بن جاتے ہیں، فاروق آئے عمر بن خطاب بن جاتے ہیں، عثمان آئے ذوالنورین بن جاتے ہیں، علی آئے حیدر کرار بن جاتے ہیں، ابو عبیدہ آئے امین الامہ بن جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ یہ انقلاب ایسے آیا تھا کیونکہ میرے نبی بشر نہیں عظمت بشر ہیں، اور میرا پیغمبر عظیم تر ہے، نبی مکرم کمالوں سے پر ہیں، وہ خیر البشر ہیں، مثالوں سے پر ہیں، محدث کے نعتوں کے شاعر تو کیا ہے، فرشتے بھی ان کے خیالوں سے پر ہے، دماغ و نظر قلب و لب اور دعا سے منور مطہر اجالوں سے پر ہیں، ہر ایک بوجھ غم دست بازو سے ہٹ کر کہ یہ ان کی رحمت کی شانوں سے پر ہیں، جو بن جائے ان کی نبوت کا منکر مقدر پھر ان کے زوالوں سے پر ہیں۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وقاص ماکا، علینا شاہد، خطیب الرحمان، آپ تینوں نے بہت خوبصورت جو ہے وہ فن تقریر اور فن خطابت کا مظاہرہ کیا۔ موضوع تھا بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیسا ہمارے تینوں معزز پیارے نوجوان مقررین نے خطاب فرمایا؟ گفتگو تو تینوں نے بہت خوبصورت کی ہے، اور اتفاق رائے سے جو اب تک طے ہوا وہ یہی ہے کہ کچھ کمیاں رہ گئیں، جیسے لا الہ کی تمثیل ذکر کیا، تو لا الہ کی یا تو پھر کلمہ پورا کریں، لا الہ الا اللہ کی تمثیل ہے، صرف لا الہ کی تو کوئی تمثیل نہیں ہے نا، نہیں ہے کوئی معبود۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں، خیر یہ تو آگے چینج ہو جائیں گی معنوی اعتبار سے۔ ہمارے خیال میں سب سے زیادہ خوبصورت اور جن کا تلفظ بھی رہا اچھا وہ بچی ہے، پہلا نمبر ہم لوگ مطلب کم سے کم میری طرف سے تو ان کا ہے، باقی حضرات جی علامہ صاحب۔ جی بالکل صحیح کہا، پہلا اس بچی کا ہے، تلفظ بھی اچھا تھا اور کانٹینٹ بھی اچھا تھا، اور وہ تھوڑا سا ان کے جو ہمارے آخری بچے ہیں ان کے تلفظ میں ذرا سا فرق ہے اور کچھ الفاظ میں، اور یہ وہی والی بات جو پہلے بھی کہی تھی کہ گھبرائیں نہیں، یہی بڑی سعادت ہے کہ آپ نے ذکر لیا۔ یہ غلطیاں خامیاں تو ہماری چونکہ ہمیں ایک مجبوری ہے کہ ہمیں طے کرنا ہے کون آگے اور کون پیچھے، اور تھوڑی اصلاح کرنی ہے، ورنہ جس بارگاہ میں آپ یہ ذکر پیش کر رہے ہیں وہاں ان غلطیوں کو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں اس خلوص کی اہمیت ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے اس ذکر کو کیا ہے، لہٰذا اگر دوسری اور تیسرے نمبر میں کوئی آئے تو وہ پریشان نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے جس طرح اصلاح فرمائی، ان بچوں کے لیے ایک میسیج ہے، جتنے بچے آنے والے مقابلے میں کوئی جیت کے جاتا ہے اور کوئی سیکھ کے جاتا ہے، تو ہار کسی کی نہیں ہوتی، کوئی جیت رہا ہے اور کوئی سیکھ رہا ہے، اور جو سیکھ رہا ہے وہ بھی بہت آگے بڑھ رہا ہے، جو جیت رہا ہے اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اور جو سیکھ رہا ہے اس کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ شاید میں اس عمر میں ہوتا اتنا اچھا نہیں بولتا جتنا یہ اچھے بچے بات کر رہے ہیں، انداز ان کا بڑا اچھا ہے۔ جو غلطیاں ہیں جو بتائی گئی ہیں اس پہ نظر رکھیں، اور جو بچے آنے والے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں، تو انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو آج فاتح قرار پائی ہیں علینا شاہد، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ تینوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں، اور گفٹ آپ کے لیے بھیجے ہیں کراؤن فوڈز نے، ون ایپل نے، اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف فری کڈنی ڈائلسس سینٹر نے۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रहमतुल लिल आलमीन, हमारी खूबसूरत नशरियात जो PTV से देख रहे हैं आप। माह रबीउल अव्वल शरीफ की बाबरकत सातों में आज हमारा मौजू है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अज़ीम, और इस पर गुफ्तगू भी हो रही है। साथ साथ हम मौजूदा माशरे में इसकी कितनी अहमियत है इस पर भी बात कर रहे हैं। सीरतुन नबी के हवाले से भी अखलाक अज़ीमा पे गुफ्तगू हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत फरमाई अरब के उस माशरे में, उसमें जहाँ और चीज़ें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और टूल्स इख्तियार किए इंसानी जहन को देखते हुए, वहाँ अखलाक को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है मौलफ़ीन के नज़दीक, मुसन्निफ़ीन और मौरख़ीन के नज़दीक। चूँकि सरकार की जो प्रेजेंटेशन थी वही काफ़ी थी तबलीग के लिए कि देखा ऐसा कि फिर किसी आँख ने ऐसा ना देखा ना क़यामत तक देख सकेगी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला उदु इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, तो इस हिकमत और बेहतरीन तरीके से बुलाने का जो मजमुआ और कॉम्बिनेशन है वही बुनियादी तौर पर इस्लाम का वो मैसेज होता है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हुए इस्लाम की तरफ, पैगाम की तरफ, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। फिर जब वो लोग करीब आए ना तो उन्होंने देखा कि फिर वही बात आती है घूम कर के कौल और फेल, यानी जो बंदा अमन की तरफ बुला रहा है वो खुद भी सरापा अमन है, जो हमें सच्चाई की तरफ बुला रहा है वो खुद भी सरापा सच्चाई है, जो हमें झूठ बोलने से मना कर रहा है उसके इर्द गिर्द भी कहीं झूठ नहीं बोला जा रहा। यानी वो जो तालीमात दे रहा है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी उसके सराउंडिंग में वही तालीमात हमें मिल रही हैं, न सिर्फ उसके बल्कि उसके चाहने वालों के अंदर भी वही चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो ये एज ए टूल अगर हम देखते हैं इस्लाम की तबलीग के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको जो इस्तेमाल किया, ये वो चीज़ें हैं कि जो देर पर नकूश जो है वो इंसानी जहनों पर और इंसानी नफ्सियात पर जो है वो असरअंदाज होती हैं। अगर आप किसी को दलील से कायल करें तो दलील की कुव्वत बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती, वही तो पहले से उतर रही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, वो अपनी एक अलग इनफरादियत रखती है, असरात रखती है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू इंसान सीखता है, समझता है और उसको कबूल करता है, उसके असरात बहुत ज़्यादा देर तक इंसान के अंदर पाए जाते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के ये चीज़ अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया, वही बातें 40 साला प्रोसेस, पहले किरदार की डेवलपमेंट के अंदर और उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर, डेवलपमेंट तो नहीं है उसकी प्रेजेंटेशन है, प्रिपेयर किया गया और फिर उसी को सबके सामने रखा गया कि ये जो 40 साला किरदार तुम्हारे दरमियान मैंने गुजारा है, क्या इसके अंदर कोई चीज़ तुम कमी पाते हो? उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो कोई कमी नहीं। क्या बात? फिर अपने पैगाम को आगे रखा है, पोर्ट्रेट किया है। तो जब तक आपका किरदार खूबसूरत नहीं होता, जब तक आप किसी को अपने किरदार से मुतासिर नहीं करते, आपकी गुफ्तार से कोई मुतासिर नहीं हो सकता। बहुत कम जहन होते हैं, बहुत कम नफ्सियात ऐसी होती हैं जो सिर्फ गुफ्तार का असर कबूल करती हैं। हकीकत में थ्रू ऑब्जर्वेशन जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो बहुत मजबूत और मुस्तहकम नकूश जो है छोड़ता है। और इसमें मैं इख्तितामी बात ये करता हूँ कि सूरत और सीरत, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू चल रही थी हमारे मोहतरम ने की है, तो सूरतें फ़ना हो जाती हैं, सीरतें बका पाती हैं। सूरतें बहुत मुख्तसर होती हैं, सूरतों के अंदर चेंजिंग और टेम्परेरी जो आप तब्दीलियाँ करते हैं, रंगो रोगन करते हैं, ये बहुत मखसूस वक्त तक होता है। लेकिन अगर सीरत की तब्दीली कर ली जाए तो मरने के बाद भी ये सीरतें बाकी रहती हैं और अपने असरात जो है वो मुरतब करती रहती हैं ज़मानों पर। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं हैं, उनकी सीरत मौजूद है। सूरत मुबारक किसी ने नहीं देखी, सीरत सबके सामने है। आज असहाब मोहम्मद जितने भी हमारे सामने रसूल करीम अलैहिस्सलाम के जानिसार थे, उनकी सूरतें किसी ने नहीं देखी, उनकी सीरतें क़यामत तक के लिए महफूज हैं। और इन तमाम सीरतों का सरदार लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के ज़रिए अल्लाह ने मुकम्मल फरमा के हमें अता फरमाया है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जिन नामों के साथ हमारी निस्बतें हैं उनकी वफ़ाओं को भी ख्याल करें, उनके साथ वफ़ा भी करें और अपने आप को जितना हो सके उनके किरदारों में ढालने की कोशिश करें। अच्छा अल्लामा साहब, छोटे छोटे से जुमले हम अदा करते हैं और उन जुमलों में अगर इखलाक या इखलाक हसना जो सरकार के हैं उसको सामने रखें तो लफ्ज़ तब्दील हो जाएंगे और हम बाअखलाक हो जाएंगे। जैसे हम किसी से कहते हैं तुम बैठ जाओ, इसको हम यही भी कह सकते हैं आप यहाँ तशरीफ़ रखिए। कोई काम किसी ने हमारा कर दिया तो हम कहते हैं चलो ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं मैं आपका मशकूर हूँ या मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तरगीबन क्या कहेंगे इस नशरियात के ज़रिए हम अपनी गुफ्तगू में जुमलों को किस तरह ठीक कर लें कि जिससे लगे कि हाँ कोई तरबियत याफ्ता किसी बाअखलाक बंदे की किताब पढ़ी, उसकी सीरत पढ़ी, किसी से तरबियत हासिल की इस शख्स ने, इसके जुमलों में बड़ी मिठास है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा देखिए इंसान इस दुनिया में आया है, परवरदिगार आलम ने इंसान को भेजा है
تو اس کا سفر ہے کمال کی طرف، کہ انسان کمال حاصل کرے. جتنا کمال حاصل کرے گا اتنا قرب الہی ہوگا اور اتنا اہل جنت کا اہل بھی بنے گا. اور اس کمال کے لیے اسے صفات حسنہ کو جتنا اپناتا جائے گا وہ کمال کی طرف اس کا سفر بڑھے گا. جتنا صفات رذیلہ کو وہ سے دور ہوگا اتنا وہ پستی سے دور ہوگا. اور اگر صفات رذیلہ کو اپنائے گا تو پھر وہ پستی کی طرف جائے گا، کمال کی طرف نہیں جا سکتا. تو کمال کو اپنانے کے لیے یا کمال تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ صفات حسنہ کو اپنائے، اور ان صفات حسنہ کو اخلاقیات کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں تربیت کا فقدان نہ تو اب اسکولوں میں رہا اور نہ گھروں میں رہا، ورنہ یہ گھروں سے بھی بچپن سے تربیت ہوتی تھی کہ بیٹھے ہیں تو پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھیں، یا اگر ہم دکان پہ کوئی چیز لینے گئے تو ہم لے دیں کہ صاحب شکریہ، بہت مہربانی ہے آپ کی. ایک یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی سوری سر، سوری، معذرت خواہوں. معذرت اور سوری کا لفظ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمارے لیے کسی نے قتل کر دیا ہمیں اگر ہم یہ کہہ دیں کسی کو معذرت. توہین سمجھتے ہیں یہ لفظ کہنا کہ ہم معذرت صاحب غلطی ہو گئی سر، سوری ہو گیا. یہ لفظ ختم ہی ہو گئے بالکل. آپ نے تو جو لفظ کا جیسے کہے کہ بدل دیں، وہ بدل بھی نہیں رہے اب. وہ خراب لفظ بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے بھی نہیں کہتا کوئی. اب وہ شکریہ تو بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے بھی کوئی نہیں کہتا. یہ کرنا چاہیے مسکرا کر. اگر آپ کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ اگر آپ اس سے کہہ دیں مہربانی، یا ذرا سا کوئی کسی آپ سے غلطی ہو جائے آپ کہہ دیں سوری سر، تو کوئی نہیں. اب آپ دیکھیں، آپ اپنے ٹریفک میں دیکھیں الٹا آ رہا ہوگا، آپ اس کو روکیں. وہ بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ سوری سر میں الٹا آ رہا ہوں، کہے گا چل بھائی آپ چلیں، آپ کون ہوتے ہیں. یہ ہمارا مزاج، یہ اخلاق، یہ کردار، یہ سرکار ختم مرتبہ سے ہمیں دور کر رہا ہے. یہ اصل اسلام سے ہمیں دور کر رہا ہے، اور ہم دنیا میں بھی بدنام ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہم کمال حاصل نہیں کر پائیں گے. اچھا، جیسے کہ حضرت نے فرمایا رحمانی صاحب کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں زندگی کی. پورا دن ہم صبح جب اٹھتے ہیں بستر سے، رات کو سونے سے پہلے تک کے جو 10 12 13 گھنٹے ہیں، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ رہیں، سفر میں رہیں اور گھر میں رہیں، اس کے ساتھ آپ کاروبار کریں، تو ان 10 12 گھنٹوں میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اخلاق کے کس معیار پر ہے. کیا یہ صرف تربیت سے آئے گا، بتانے سے آئے گا، یا جس کے ساتھ ہم ہیں ہم خود ایسے بن جائیں کہ وہ یہ اثر قبول کرے، اس سے آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا آپ کا سوال. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ سے بات کروں، آپ کا اثر، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، آپ کی شخصیت کا اثر ان میں ضرور آئے گا. وہ آپ کو جانتے بھی ہیں. آپ مثبت ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، آپ کے اندر صفات حمیدہ ہے، تو وہ آپ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. واہ. آپ کو آپ کی وائفز جانتی ہیں، آپ کا جو نوکر آپ کے ساتھ وہ جانتا ہے، یا آپ کے دوست جانتے ہیں، اور بچپن کا دوست تو وہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہے. قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو سب سے پہلی خاتون کلمہ پڑھتی ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی شریک حیات بی بی خدیجہ. واہ واہ. آپ کے جو آزاد کردہ غلام ہیں زید بن حارثہ، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا اسلام قبول کر لیتے ہیں. بچپن کا دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے. اور اس اخلاقی تربیت کیسے کی؟ دیکھیں، آپ اس تاریخ کو دیکھیں، اس عرب معاشرے کو دیکھیں. وہ چھیننے پہ فخر کرتے تھے، وہ لوٹنے پہ فخر کرتے تھے، وہ استحصال پہ فخر کرتے تھے، وہ گردنیں کاٹنے پہ فخر کرتے تھے. انقلاب، قلب کے بدلنے کو کہتے ہیں نا. انقلاب کیسا آیا؟ جو چھیننے والے تھے وہ لٹانے پہ فخر کرنے لگے، جو زمینوں پہ قبضہ کرنے والے تھے وہ عطا کرنے لگے، جو گردنیں کاٹنے والے تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گردنیں کٹوانے لگے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے لگے. اور یہاں ایک آخری جملہ کہوں گا جو ہمارے علامہ صاحب نے مجھے کہا کہ اب وہ ضرور پیش کریں، وہی کہ جب مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کسی کو بھیج رہے ہیں، اور یہی تربیت رسول خدا نے کی ہے خیبر کے میدان میں. کیا ہے تربیت؟ یہ کی کہ جملہ یہ کہا کہ تمہارے تلوار سے زیادہ جو دشمن پہ جو حملہ کرے گا نا وہ تمہارا کردار ہوگا. واہ واہ واہ. آج اس کردار کی بڑی کمی ہے. کیا بات. آج یہاں میسج ہے، والد اپنا کردار ادا کریں، والدہ اپنا کردار ادا کریں، بھائی، دوست، عزیز و قریب، ہم سب جو چیزیں ہم بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں بچوں کی تربیت بہت ضروری کرتی ہے. یہاں بچوں کو سکھایا جاتا تھا غلطی ہو جائے تو بیٹا آپ کو سوری بولنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے
تو خدا کے واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گھر میں لے آئیں، گھر کی نحوست چلی جائے گی. آپ اذکار کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ جی برکت نہیں ہو رہی. برکت اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دور کر دیا ہے. جب تعلیمات کو دور کر دیا ہے تو شیطانی صفات کے آپ حامل انسان بنتے جا رہے ہیں. رحمانی صفات چاہتے ہیں، رحمان کا رحم چاہتے ہیں، تو رسول خدا کو گھر میں لے آئیں، دل میں لے آئیں، تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ چاروں معزز مہمانان گرامی کا کہ آپ تشریف لائے. خوبصورت گفتگو ہوئی، معلوماتی گفتگو ہوئی. آج ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پہ گفتگو کی. محترم ناظرین، مرکزی خیال و سینٹرل آئیڈیا اس گفتگو کا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا پیکر ہیں. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے صرف اس ایک پہلو پر عمل کر لیں تو کم سے کم ہمارا معاشرہ، ہمارا ظاہر، ہماری طبیعتیں، ہماری شخصیت، ان سب میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہو جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی عرصے تک کام کیا، رفاقت اختیار کی، ساتھ رہا، لیکن کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین جملوں کے ساتھ مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ اف تک نہیں کہا. یہ بات بتاتی ہے کہ آج میں اور آپ جن کے پاس ملازمین ہیں، خانسامائیں ہیں، خواتین کے سامنے ماسیاں ہیں، یا ہمارے ساتھ ڈرائیور ہیں، ملازمین ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں. کسی کو نہیں معلوم کہ ہم جس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، بے رخی کر رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں، کل قیامت کے روز وہ جنت میں جا رہا ہو اور ہم پریشانی میں مبتلا ہوں. کوئی نہیں جانتا کہ ہم جس کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ معتبر بھی ہو اور اللہ کے نزدیک برگزیدہ بندہ ہو. اس لیے ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر سیرت و کردار کی تعمیر نہ کر سکے تو پھر ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا سیکھا. 12 ربیع الاول شریف جہاں ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے کہ اس دور میں ہم نے ٹریفک کے قوانین سے لے کر گھر میں ماحول تک سب میں ہمیں اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے. یہی بات ہمارے زعما نے، ہمارے بزرگوں نے بتائی کہ اگر کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں تو اس کے گھر والوں سے پوچھو، اس کے قرابت داروں سے پوچھو. اگر ہم باہر بہت اچھے ہیں اور گھر میں برے ہیں اخلاق کے اعتبار سے، یہ تعمیر نہیں ہے. اگر ہم باہر بھی برے ہیں، گھر میں بھی برے ہیں، تو یاد رکھیے مرنے کے بعد ہمارے اخلاق کے بارے میں لوگ بات کریں گے. اچھے اخلاق ہوں گے تو لوگ کہیں گے اچھا اس کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا بندہ تھا، بہت اچھے طریقے سے گفتگو کرتا تھا، جب بھی ملتا تھا پیار سے ملتا تھا. اور برے اخلاق ہوں گے تو شاید کوئی بد دعا تو نہ دے، یہ تو نہیں کہے گا کہ اچھا ہوا مر گیا، لیکن اتنا ضرور کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے. بد اخلاق بہت تھا، گالیاں بہت دیتا تھا، ترش جملے بہت استعمال کرتا تھا اور شور شرابہ بہت کرتا تھا. لہٰذا آپ کا یہ عمل یعنی اخلاق حسنہ کو اپنانا جہاں معاشرے میں تبدیلی لائے گا، آپ کے گھر کے ماحول میں تبدیلی لائے گا، وہاں مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں گے اور اچھے لفظوں سے یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق عطا فرمائے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا بن جائیں کہ جو ہم سے بات کرے، جو ہم سے گفتگو کرے، وہ یہ کہے کہ اگر امتی کا لب و لہجہ ایسا ہے تو اس کے نبی کا لب و لہجہ کیسا ہوگا. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کلام پیش کریں گے، اس سے ہوگا ہمارے اس پروگرام کا اختتام. جی اسد صاحب. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. کوئی گفتگو ہو لب پر در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر. کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے، کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے. کوئی گفتگو ہو لب پر، یہ طلب تھی انبیاء
پر دو جہاں کی نعمتوں میں تیرے در سے جو بھی مانگا میرے دامن طلب میں وہ تمام آ گیا ہے میرے دامن طلب میں وہ تمام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر میرا قلب وہ ہرا ہے جہاں وہی نعت اتری میرا قلب وہ ہرا ہے جہاں وہی نعت اتری یہ صحیفہ محبت میرے نام آ گیا ہے یہ صحیفہ محبت میرے نام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر وہ ادیب جس نے محشر میں بابا کیا ہے محشر وہ ادیب جس نے محشر میں بابا کیا ہے محشر وہ کہیں کہ آؤ دیکھو یہ غلام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر سبحان اللہ ماشاء اللہ